कई बार उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बर्तन धो के सोया करो और बिलखुसूस जिन बर्तनों में खाना रखा हो इन्हें ढांक लिया करो, जबकि वो बर्तन जिसमें दूध रखा हो कभी खुला ना रहने दे। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां कहाँ इन दकियानूसी बातों को मानते हैं। जब तक उनके अपने साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए जिसके सबब वो अपनी तमाम ज़िंदगी एक भूल की सज़ा भुगतने पर मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था नादिया के साथ भी। एक रात जब उसकी माँ ने उसे कई बार कहा दूध उबाल कर ढक के रख दे, मगर नादिया तो टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखने में मसरूफ थी। बिलाखिर उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, कान की बहरी, तुझे सुनाई नहीं देता? उठ के दूध गर्म कर ले। अगर सुबह दूध कच्चा मिला तो इस टीवी समेत तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। नादिया ने बुरा सा मुंह बनाया और किचन में जाकर दूध को बर्तन में अंढेल कर चूल्हे पर उबालने लगी। अचानक उसके कानों में टीवी शो के अनाउंसर की पुरजोश आवाज़ पड़ी, 20 तोले सोना किस बॉक्स में है, चलिए देखते हैं। नादिया लगभग दौड़ती हुई टीवी के सामने जा पहुंची। दूसरी जानब उसकी माँ ने किचन में देखा तो दूध उबल कर बर्तन से बाहर आने को था। उसने फौरन चूल्हा बुझाकर दूध दोबारा नादिया को कोसना शुरू कर दिया। एक तरफ तो उसकी माँ उसे कोसने दे रही थी और दूसरी तरफ खुद भाई दूध का बर्तन ढकना भूल चुकी थी, जबकि नादिया के कान पर तो जूं तक ना रेंगी और जब तक पूरा शो ख़त्म ना हो गया तब तक वो टीवी के सामने ही हिली नहीं। शो ख़त्म होते ही वो पानी पीने की गर्ज से किचन में पहुंची तो एक बड़ा सा स्याह रंग का बिल्ला मज़े से दूध चाट रहा था। इतना बड़ा बिल्ला नादिया ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा था, मगर बिल्ले से बढ़कर भी एक चीज़ थी जिसका नादिया को खौफ था और वो थी उसकी माँ की डांट। उसने हिश हिश करके बिल्ले को भगा दिया और फिर माँ की डांट से बचने के लिए बिल्ले का मुंह लगा दूध बर्तन समेत फ्रिज में रख दिया। अभी वो बर्तन फ्रिज में रख ही रही थी कि यकदम खौफ से उछल पड़ी। उसकी माँ ने उसे देखते ही फिर से उसे कोसना शुरू कर दिया, जबकि खौफजदा होने के बायस बर्तन के हिलने से कुछ दूध उसके उल्टे पांव पर गिर गया। मगर नादिया ने झटपट फ्रिज में दूध रखा और अपने कमरे की जानब दौड़ लगा दी। नादिया 16 साल की नौजवान लड़की थी, बाप की लाडली थी, मगर अपनी गफलतों की वजह से अक्सर अपनी माँ के ताब का निशाना बनी रहती थी। नादिया फौरन अपने कमरे में आई और माँ की डांट से बचने के लिए कमरा लॉक करके हंसी खुशी अपने बेड पर लेट गई। कुछ देर उसे अपनी माँ के कोसने सुनाई देते रहे, मगर फिर उसकी माँ भी रोज़ाना की तरह थक हार कर अपने कमरे में वापस चली गई। नादिया भी बिना हाथ मुंह धोए बिस्तर पर लेटी और कुछ ही मिनटों में नींद की आगोश में जा पहुंची। न जाने रात का वो कौन सा पहर था जब नींद ही नींद में नादिया को गुदगुदी सी महसूस होने लगी। मज़ीद कुछ वक्त गुजरा तो उसे अपने उल्टे पाँव पर कुछ चिपचिपाहट सी महसूस हुई। गनूदगी के आलम में उसने आध खुली आंखों से अपने उल्टे हाथ की जानब देखा तो पहले उसे समझ में कुछ दुश्वारी हुई, लेकिन जब उसने ज़ीरो पावर बल्ब की रोशनी में देखा तो उसका सांस सीने में ही थम कर रह गया। किचन वाला स्याह बिल्ला जो इस वक्त पहले से भी ज़्यादा बड़ा सर और जिस्म रखता था, नादिया के उल्टे हाथ की इसी ही जगह को चाट रहा था जहां नादिया से दूध गिरा था। बिल्ली की जिसामत और उसकी लपलपाती ज़ुबान से अपने उल्टे हाथ को चाटता हुआ देख कर नादिया की खौफ के मारे चीख निकल गई। जवाब में बिल्ले नादिया की खौफ से फैलती हुई आंखों में देखा और फिर शैतानी अंदाज में मुस्कुरा कर आंख मारते हुए गायब हो गया। ये मंजर नादिया के लिए इस कदर हौलनाक था कि वो सकते में आ चुकी थी। उसे इस बात का भी कोई इल्म ना हो सका कि कब उसकी माँ और दोनों भाई उसके कमरे में आ चुके थे और उसे सख्ते से निकालने की कोशिश कर रहे थे। नादिया को होश तब आया जब उसके एक भाई ने ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर डाले। नादिया होश में आते ही कांपने लगी और अपने सरहाने मौजूद अपने बाप के सीने में चेहरा छुपा के रोने लगी। नादिया किसी को कुछ न बता सकी, मगर सब ही इतना तो जान ही चुके थे कि नादिया खौफ ज़दा है, इसलिए इसे तन्हा छोड़ना ठीक नहीं।
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نادیہ کی ماں اس کے پاس ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے باپ بھائی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے 2 دن تک نادیہ کو بخار رہا، جبکہ اس کی ماں اس کے پاس ہی سویا کرتی۔ نادیہ نے اپنے ساتھ بھی وقوعے کا کسی سے کوئی ذکر نہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھیں اور جو منظر اس نے دیکھا اسے محض ایک بڑا خواب تصور کریں۔ بخار کے جاتے ہی نادیہ بھی بہتر محسوس کرنے لگی اور واپس اپنی روزمرہ کی زندگی میں لوٹ آئی۔ اس سے کیا علم تھا اس سے کتنی بڑی بھول ہو چکی ہے۔ نادیہ آج پھر تنہا اپنے بستر پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ نیند کے عالم میں اسے اپنے الٹے ہاتھ پر گدگدی محسوس ہوئی۔ نیند میں ہی اس نے کروٹ بدل لی۔ اچانک اس کے جسم پر وزن بڑھ گیا اور کسی شخص نے اس کے بائیں بازو کو پکڑ کر زبردستی اس کا الٹا ہاتھ چاٹنا شروع کر دیا۔ نادیہ نے اپنی آنکھیں فوراً کھول لیں اور خوف کے مارے اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت نادیہ سگا بھائی جو نادیہ سے 3 سال بڑا تھا نادیہ کا بایاں ہاتھ چاٹ رہا تھا۔ دکھنے میں تو وہ نادیہ کا بھائی ہی لگتا تھا، مگر اس کے سر کے بال کافی گھنے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں زرد اور آنکھوں کی پتلیاں گول ہونے کے بجائے لمبی تھیں، جیسے کسی بلے کی ہوں۔ اس کے چہرے میں بلے کی شباہت تھی۔ اس مخلوق نے نادیہ کو گندی نظروں سے دیکھتے ہوئے گھٹیا انداز میں نادیہ کا ہاتھ چاٹا اور باشند انداز میں آنکھ مار کر غائب ہو گیا۔ نادیہ نے ایک بار پھر چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ آج پھر اس کے گھر والے اس کے کمرے میں آئے اور آج پھر نادیہ نے رونا شروع کر دیا۔ جبکہ اپنے اس ہی بھائی پر نظر پڑتے ہی نادیہ نے خوفزدہ انداز میں شور مچانا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دور چلے جاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نادیہ کے گھر والے حیرت سے اس کے بھائی کو دیکھنے لگے اور وہ بیچارہ کھڑے کھڑے پسینے سے بھیگ گیا۔ نادیہ کے باپ نے نادیہ کی ماں سے کہا، تم آج اس کے پاس رہو، کل ہم اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں گے۔ آج پھر نادیہ کی ماں اس کے پاس سوئی اور پھر اگلے دن سے نادیہ کا نفسیاتی علاج شروع ہو گیا۔ اب نادیہ قطعاً اکیلی نہیں سوتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی سخت پریشان تھے، مگر کچھ دن علاج کے بعد نادیہ بہتر ہوتی نظر آئی اور پھر اس نے دوبارہ اکیلے سونا شروع کر دیا۔ ایک رات نادیہ اپنے کمرے میں لیٹی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو نادیہ کا باپ دروازے پر کھڑا تھا۔ نادیہ نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور دوبارہ مطالعے میں ڈوب گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا باپ کسی بلی کی طرح چھلانگ لگا کر نادیہ سے چمٹ گیا اور ایک ہاتھ سے مضبوطی سے نادیہ کا منہ بند کر کے اپنے دوسرے ہاتھ سے نادیہ کا الٹا ہاتھ اپنے منہ کے پاس لا کر اس کا ہاتھ چاٹنے لگا۔ شڑپ 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 کرتے ہوئے وہ نادیہ کا الٹا ہاتھ چاٹ رہا تھا اور اس بیچ نادیہ کے باپ کا چہرہ اور حلیہ اس خوفناک بلے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے اور نادیہ اپنے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکالتی رہی۔ جیسے ہی نادیہ کا باپ بری طرح بلے کے حلیے میں تبدیل ہوا، بلے نے نادیہ کو پہلے کی طرح آنکھ ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ نادیہ نے بامشکل تمام اپنی قوت کو یکجا کیا اور تھکے تھکے انداز میں اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ نادیہ کی ماں فوراً اس کے کمرے میں پہنچی تو نادیہ نے روتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے۔ نادیہ کی ماں تڑپ کے اپنی بیٹی کے پاس پہنچی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دیر میں نادیہ کا باپ بھی کمرے میں داخل ہوا، مگر نادیہ اپنے باپ کو دیکھ کر ایسے چیخنے لگی جیسے وہی بلا دوبارہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ نادیہ کی ماں نے نادیہ کے باپ کو اشارے سے چلے جانے کو کہا اور پھر اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اگلی صبح نادیہ کی ماں نادیہ کو کسی عامل کے پاس لے گئی، جس نے نادیہ کو دیکھ کر اپنے علم کے ذریعے بتایا کہ نادیہ سے ایک بھول ہو گئی ہے اور اب ایک شیطان جن کا سایہ نادیہ پر پڑ چکا ہے۔ وہ شیطان جن چاہتا ہے کہ نادیہ اب سب سے دور ہو جائے اور پھر تنہائی میں وہ نادیہ کے ذہن سے کھلواڑ کرتا ہے۔ یہ سب سن کر نادیہ کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن عامل کے دلاسا دینے پر وہ خاموش ہوئی۔ تو عامل نے ایک عدد تعویذ نادیہ کی ماں کو دیا
اور ہدایت دی نادیہ صرف ماہواری میں ہی اس تعویذ کو اتارے اور جب تک ماہواری گزر نہ جائے نادیہ کو کسی بھی وقت تنہا نہ چھوڑا جائے۔ ماہواری گزرتے ہی تعویذ دوبارہ اس کے بائیں بازو پر باندھ دیا جائے، کم از کم 40 دن تک نادیہ کی نگہداشت کی جائے۔ تب تک عامل صاحب مخصوص عمل کے تحت اس شیطان جن کو مجبور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ خبیث نادیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ نادیہ کی ماں نے عامل کو رقم دینی چاہی مگر عامل نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ رقم خیرات کر دے۔ نادیہ کی ماں نے سخت نگہداشت میں نادیہ کو رکھا اور اگلے 20 دن تک نادیہ کو تنہا نہ چھوڑا۔ اس بیچ نادیہ بھی بہتر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ نادیہ کی ماہواری بھی خیریت سے گزر رہی تھی۔ اس دن شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ نادیہ سخت گرمی سے پریشان جلدی باتھ روم میں آئی اور کپڑے کھول کر شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس کا نہانا آدھا بھی نہ ہوا تھا کہ کچھ بھاری بھرکم نادیہ کو کندھوں پر گرا اور وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ نادیہ نے پلٹنے کی کوشش کی مگر اس کی کندھوں اور کمر پر موجود وزن نے نادیہ کی حرکت کو محدود کر دیا۔ ابھی نادیہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ ایک سیاہ بالوں سے بھرا بازو نادیہ کے نرم بازو سے ہوتا ہوا اس کے ہاتھ تک پہنچا اور اچانک نادیہ کو کمر کے بل گرا دیا۔ نادیہ کے اوپر وہی ابھی اس کا نہانا آدھا بھی نہ ہوا تھا کہ کچھ بھاری بھرکم نادیہ کے کندھوں پر گرا اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ نادیہ نے پلٹنے کی کوشش کی مگر اس کے کندھوں اور کمر پر موجود وزن نے نادیہ کی حرکت کو محدود کر دیا۔ ابھی نادیہ ٹھیک سے کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ ایک سیاہ بالوں سے بھرا بازو نادیہ کے نرم و نازک بازو سے ہوتا ہوا اس کے ہاتھ تک پہنچا اور اچانک نادیہ کو کمر کے بل گرا دیا۔ نادیہ کے اوپر وہی سیاہ بلّا انسانی جسامت مگر سیاہ بلے کی ہیبت میں بیٹھا۔ شیطان مسکراہٹ کے ساتھ نادیہ کو اپنی زرد آنکھوں سے گور رہا تھا۔ نادیہ کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور بلے نے نادیہ کا الٹا ہاتھ اپنے منہ کے پاس لے جا کر چاٹنا شروع کر دیا۔ نادیہ خوف کے مارے کچھ بھی نہ بول پائی اور بلّا نادیہ کے الٹے ہاتھ کو کافی دیر تک چاٹتا رہا۔ کافی دیر نادیہ کے الٹے ہاتھ کو چاٹنے کے بعد بلّا بالکل بلی کی ہی آواز میں بولا، آج سے تو میری دشمن ہے۔ یہ کہتے ہوئے بلے نے نادیہ کو آنکھ ماری اور اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو گیا۔ بلے کے غائب ہوتے ہی نادیہ کی ماں باتھ روم کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ نادیہ کو فلور پر دیکھتے ہوئے اس نے تولیے سے نادیہ کا جسم ڈھکا اور نادیہ کو کمرے میں لے آئی۔ نادیہ مکمل سکتے کے عالم میں تھی اور کسی سے بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ نادیہ کی ماں نے دیکھا کہ اس کے بائیں بازو پر تعویذ نہیں ہے، جبکہ آج ہی نادیہ کی ماہواری ختم ہوئی تھی۔ نادیہ سے ایک اور بھول ہو چکی تھی۔ نادیہ کی ماں نے عامل سے رابطہ کیا مگر عامل کا چلہ نادیہ کی بھول کے باعث خراب ہو چکا تھا، اس لیے اب عامل مزید نادیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نادیہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کبھی بھی کسی بھی وقت نادیہ کے منہ سے گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ گھر کا ماحول تباہ ہو چکا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی نے نادیہ کے ساتھ گھر میں رہنے سے صاف انکار کر دیا، اس لیے اب نادیہ کو پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا جہاں اس کے لیے ایک الگ کمرہ مختص کر دیا گیا تھا۔ نادیہ کا الٹا ہاتھ اب کھال اور گوشت پوش سے عاری ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پریشان تھے کہ ہاتھ اور پیر باندھ دینے کے باوجود نادیہ کیسے اپنے ہی الٹے ہاتھ سے گوشت چاٹ لیتی ہے۔ دوسری جانب روز ہی وہ شیطانی جن سیاہ بلے کی صورت میں آتا اور نادیہ کے الٹے ہاتھ کو گھنٹوں تک چاٹتا رہتا۔ اگر کوئی نرس نادیہ کے کمرے میں آتی تو وہ فوراً آنکھ مار کے غائب ہو جاتا اور کچھ دیر بعد دوبارہ نمودار ہو جاتا۔ نادیہ کبھی اچانک گندی گالیاں دینے لگتی اور کبھی یکدم خاموش ہو جاتی اور کبھی بے تحاشا رونے لگتی۔ نادیہ کو اس کے بھول کی سزا مل رہی ہے۔ اپنے دماغ کو حاضر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ تم سے بھی کوئی بھول ہو جائے۔